बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह ओवरसीज अमेरिकन ने कंपेन चलाई है, वहाँ के कांग्रेस मैन और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान को ब्रीफिंग्स दी गई हैं। लगता है पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और हुकूमत इंतहाई परेशान है, घबराहट आज वाज़े नजर आई है। अमरीका का एक मुबैना सरमायाकार वफद पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और एक सरमायाकार के से आज इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू के अंदर रिचर्ड ग्रैनल का भी जिक्र किया गया है, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही ये सारा मामला ठुस होके रह गया है। ये एक आम सरमायाकार हैं कौन, इनके हवाले से अमेरिका और गूगल क्या कहते हैं, और मोहसन नकवी जो है उसको एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है, चूंकि एक और ट्वीट आ गया है फ्री इमरान खान। ये किसने किया है ये आपके सामने रखना है। मलक रियाज की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से नैब और हुकूमत मुतहरक हैं, यूएई की गवर्नमेंट से राब्ता किया गया है। ये खबर क्या है ये पहले आपके सामने रखनी है। वीडियो बड़ी आम होगी, उम्मीद करता हूं आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। डॉन न्यूज ने आज एक खबर दी है और इस खबर का ताल्लुक मलक रियाज के साथ है। पहले तो 190 मिलियन पाउंड जो है उस केस के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन अब बाद लोगों का कहना है कि ये दो चीजें हैं। एक तो डीएचए वर्सेस बैरिया टाउन है, शायद कोई इस तरह का मामला है, और दूसरा बताया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत जब ओवरसीज पाकिस्तानी और पूरी दुनिया से मुख्तलिफ मुल्कों से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रही है, तो मलक रियाज जैसा बड़ा बिजनेसमैन जो दुबई के अंदर 20 अरब डॉलर का एक बड़ी सरमायाकारी वो करने जा रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान से जो पैसा है वो यूएई के अंदर जाएगा और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये बुनियादी वजह बज़ाहिर दिखाई देती है कि मलक रियाज जो है उसके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन का आगाज कर दिया गया। हालांकि यहीं पे मलक रियाज रहा, यहीं पे बिजनेस करता रहा, उस वक्त आम लोग जो मुतासरीन थे वो चीखो पुकार करते रहे, हमें भी वो बहुत सारी चीजें भेजते रहे, लेकिन एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। हम वीडियोस के अंदर जिक्र भी करते रहे, लेकिन अब जो है मलक रियाज के खिलाफ कहा गया है कि हम यूएई से इसको वापस लेकर आएंगे। और यूएई क्या पाकिस्तान को मलक रियाज वापस करेगा? जो इतनी सोने की चिड़िया, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से वहां उन्होंने कंपनी बनाई है और यकदम वो छा गए हैं, हर तरफ उनके होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े मंसूबे वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन नैब ने बहरहाल राब्ता किया है और यूएई की गवर्नमेंट अगर कहे कि हम नहीं दे रहे, तो अब आपको इल्म ही है कि पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट उनकी यूएई और सऊदी अरब के सामने क्या जो है वो हैसियत है, क्या मलक रियाज को लाने में कामयाब होंगे? तो मेरी जाती राय ये है कि ये सिर्फ एक मीडिया कैंपेन की हद तक या उन लोगों को डराने धमकाने की हद तक है कि आपने सरमायाकारी वहां पे नहीं करनी। इसके अलावा बगैर ये सिर्फ जो है वो बढ़ के ही नजर आती है। खबर जो डॉन न्यूज के अंदर छपी है वो ये है कि मलक रियाज और उनके बेटे अली मलक को मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस लाने का अमल शुरू कर दिया गया है। नैब हुकाम ने मलक रियाज और उनके बेटे अली मलक की हवालगी के लिए अमाराती हुकाम से राबता कर लिया है। तो राबता जो है उसकी हद तक ये खबर है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपने असर रसूख की वजह से नाकाबिल गिरफ्त है। जराए ने पीटीआई के इस मौकफ की नफी की है कि मलक रियाज पर बरतानवी हुकाम ने 190 मिलियन पाउंड के केस में करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया था। फिर वो जराए के हवाले से कहते हैं कि नवंबर 2021 में बरतानिया की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का हवाला दिया गया है कि अपील मुस्तरद करते हुए बरतानवी अदालत के फैसले में कहा गया कि होम ऑफिस का ये नतीजा कि मलक रियाज और उनके बेटे बैरिया टाउन के मामलात में करप्शन और माली कारोबारी बाद इंतजामी में मुलव्वस रहे हैं। बैरिया टाउन मलक रियाज और उनके अहल खाने की जेर मलकियत और जेर इंतजाम कंपनी है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी शुमार किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर दी गई हैं और मलक रियाज भी इससे पहले बयान दे चुके हैं कि जितना भी जुल्म कर लें मैं आपको बयान तो नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ नैब ने भी दिया था कि इन्होंने बहुत गबन किए हैं, हमने इनको पकड़ना है। तो ये बगैर जो है वो एक ऐसे लगता है कि बयानबाजी और पाकिस्तान से जो सरमाया है वो बैरिया टाउन के लिए, बीटी प्रॉपर्टीज के लिए दुबई मुंतकिल करने से रोकने के लिए
یہ چیزیں بغیر میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ اچھا، اب ایک امریکی مبینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بڑے ڈاؤٹ کریٹ ہو گئے۔ سرمایہ کاری کا وفد آیا، بنیادی طور پہ آپ کو علم ہے کہ عمران خان کے حق میں اوورسیز پاکستانی وہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہوں، امریکہ میں ہوں اور برطانیہ یا کینیڈا میں، اب وہ بڑے متحرک ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 3 سالوں میں عمران خان کو جس طرح اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی اور پھر ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرنا، انسانی حقوق کی پامالیاں، انتخابی نشان چھین لینا، لوگوں کے گھروں کے اوپر گھس کے توڑ پھوڑ کرنا، یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ انسانی حقوق کی پامالیاں اور عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا کہ کانگریس مین ہوں، ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا گیا، اور پھر 26 نومبر کو جو اسلام آباد کے اندر گولی چلی، اس پر بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ اب اس پر کافی حد تک رچرڈ گرینل جب انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا تو اس وقت وہ متحرک تھے، فری عمران خان کی انہوں نے ٹویٹس کی، بڑی پاکستان سے پذیرائی ملی، اور پھر یہ ٹویٹس ڈیلیٹ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر کہ وہ بنیادی طور پر انہوں نے ایسا وہ فکس کیا ہوا ہے کہ 45 دن کے بعد ان کی ٹویٹس جو ہے وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل صحافی اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، تو یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی بڑی اپروچ کی ہے۔ اپروچ ان کی یہی ہے جو ابھی محسن نقوی امریکہ سے ہو کے آیا، اور وہاں پہ وہ تقریب کے اندر جس طرح شریک ہوا ہے، وہ 13واں کھلاڑی بھی نہیں تھا بلکہ کوئی ہزاروں کے اندر ہی کوئی ایک جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی انسلٹ ہے پاکستان کی۔ اگر دیکھا جائے ایک وزیر داخلہ عہدیدار وہ وہاں پہ دھکے کھا رہا ہو، اور انڈیا کا وزیر خارجہ وہاں پہ پہلی میٹنگ اس کی ہو رہی ہو، لیکن کوئی اس وقت تو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے جو حکومت ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، کوئی متبادل ان کے پاس حل نہیں ہے، اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک بڑی لڑائی وہ اب مزید شروع کرنے جا رہا ہے۔ اب ان حالات کے اندر یہ امریکی سرمایہ کاروں کا وفد ہے، اور کل فیصل واڈا نے 2 دن پہلے بتایا کہ تازہ ہوا کا جھونکا، بہت بڑا انقلاب، بہت سرمایہ امریکہ سے پی ٹی آئی ٹھوس ٹھوس، وہاں پہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو اوورسیز پاکستانی امریکن ہیں ان کو بھی تقسیم کرنے کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا سخت ایجنڈا ہے ان کا، تو وہاں بھی بیانات آئیں گے آنے والے دنوں کے اندر، تقسیم ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک شخصیت ہیں جن کا نام جو ہے وہ جینٹری بیچ ہے، ان سے آج ایک انٹرویو کروایا گیا ہے۔ انٹرویو تو کرنے والے اپنے بندے ہی تھے، انہوں نے کہا رچرڈ گرنیل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا تھا، میرا یہ خیال ہے، اور رچرڈ گرینل نے جو بات کی وہ پاکستان سے متعلق اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیا۔ اب پاکستان کے بارے میں پہلے سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی۔ پھر انہوں نے کہا پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، صدر ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہے، پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ جو شخص ہے یہ ہے کون؟ بھائی نہ تو یہ کوئی امریکہ کا آفیشل کوئی سرمایہ کار جو ہے وفد آیا ہے، کوئی یہ حکومتی وفد ہے نہیں، پرائیویٹ امریکن کوئی کمپنی آتی ہے، کوئی بات چیت کرتی ہے، کوئی ابھی طے بھی نہیں ہے کہ یہاں یہ مواقع ہیں، تو اس کو پاکستان کے سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کے قومی ٹی وی چینل اور پھر تمام الیکٹرانک میڈیا نے جتنی ایک پرائیویٹ امریکن گورے کو یہ کوریج دی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ کس طرح بخلاہٹ کا شکار ہے ہمارا پورا سسٹم عمران خان کے حامیوں سے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ آخر کوئی بڑا بندہ ہوگا نا جس کو اتنی بڑی کوریج پاکستان کا میڈیا دے رہا ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گوگل پہ آپ اس کا نام لکھیں گے تو اس کا نام آپ کو اس طرح ملے گی نہیں، کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو علم ہے کہ ہمارے کچھ برخوردار انہوں نے پاکستان سے باہر ایک تھنک ٹینک اور کوئی وہ بنائی تھی میڈیا سے ریلیونٹ جو ہے وہ ایک کمپنی، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ سارے فیک قسم کے آرٹیکل لکھنے والی شخصیات کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں ہے، وہ نام ویسے ہی انگریزوں والے رکھ کے، تو وہ بھی پکڑی گئی تھی ایک بہت بڑی جال سازی۔ تو اس طرح مقابلہ اب تحریک انصاف کے لوگوں نے تو چند گھنٹوں کے اندر کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اوورسیز نے۔ اب اس پر جو بیانات آئے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ایک ٹویٹ بھی امریکہ سے آ گیا ہے۔ اب جن کو مل کے آئے ہیں جیو ولسن، جن کو ملے ہیں جو ہے وہ جوئے ولسن، یہ یو ایس ریپریزنٹیٹو ہیں،
اور ان سے مل کے آئے ہیں محسن نقوی صاحب. انہوں نے اس وقت بھی نکلتے ہوئے فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی اور آج پھر اس نے فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی ہے. یعنی ابھی یہ سرمایہ کار ادھر پورا ٹی وی چینل بھرے ہوئے ہیں اور فوری طور پہ جو ہے وہ فری عمران خان کی امریکہ سے پھر ایک ٹویٹ آ گئی ہے. ایک اعلیٰ عہدیدار ہے ان کی طرف سے. بس چلو یہ سمجھ تو آتی ہے. اب یہ بندہ جو ہے یہ کون ہے؟ ایک تو احمد بڑائچ صاحب ہیں صحافی, انہوں نے رپورٹ کیا ہے پوری, وہ سکرین شاٹس انہوں نے شیئر کیے ہیں نکال کے کہ جینٹری بیچ, انہوں نے کہا کہ 2016 میں ٹرمپ نے حلف اٹھانا تھا. ایک تنظیم نے ٹرمپ کے ساتھ فوٹو وغیرہ کے لیے $5 لاکھ ڈیمانڈ کیے. ٹرمپ کے بیٹوں کو بھی ڈائریکٹرز شو کیا گیا. ٹرمپ ٹیم نے تنظیم کو جعلی قرار دیا. تنظیم بنانے والوں میں جینٹری بیچ بھی شامل تھے. تو ایک تو جال سازی جو ہے وہ ان کی سامنے آئی ہے سارے معاملے میں. پھر حماد ادر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق مقتدرات سے منسلک ایک اینکر پرسن جس نے حالیہ ایک نامعلوم گورے کا انٹرویو کیا ہے, تو جناب اب امریکی کونسل کے اہلکار میڈیا کو خود فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کا اس نامعلوم گورے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حماد ادر کہہ رہے ہیں. پھر جو شہزاد اکبر ہیں یعنی یہ فیصل فرید, چلیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو بات کی ہے انہوں نے, یعنی آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہوں. یعنی شہزاد اکبر نے فیک نیوز الرٹ, sources in Islamabad claiming that the visiting American delegation to Islamabad, which all media is being forced to show as official US government delegation, is not an official delegation. یعنی یہ کوئی official delegation ہے ہی نہیں امریکہ کا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ delegation is not official delegation and US embassy office is reaching out to news channels to clarify this. اب US embassy جو ہے اس نے یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کون ہے. گوگل پہ آپ اس کا نام لکھیں, یہ آپ کو بندہ ملے گا ہی نہیں. تو اب یہ جو ہے وہ ٹرمپ کے انتہائی قریبی سرمایہ کار پاکستان آئے ہوئے ہیں اور موجودہ حکومت پر اعتماد کا بظاہر وہ اظہار کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ فری عمران خان کی ٹویٹ, میں نے آپ کو بتایا جو ولسن جو ہے اس نے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا ہے فوراً. تو کیا بھائی رہ گیا؟ آپ ٹی وی چینلز پر اس طرح کی ایک تاثر دے رہے ہیں اور وہ تاثر جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر نہیں بلکہ چند منٹوں کے اندر ہی وہ سارا کچا چٹا کھل گیا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے, قمبر زیدی کہتے ہیں کہ 2 نمبر امریکی سرمایہ کاروں سے پریس کانفرنس کروا کر بیانیہ بنانے والوں کو بتاؤ. ایک اور ٹویٹ آ گئی ہے جن میں صاحب سے محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی ہے. تو یہ اس وقت ساری جو ہے وہ بخلاٹ نظر آ رہی ہے. اسد چودھری صاحب کہتے ہیں ٹرمپ کے مشیر یا وہاں کے کانگریس مین وغیرہ پاکستان سے متعلق ٹویٹ کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں, غیر عام ہیں, ان کو کون سنتا ہے. آپ وہاں سے کوئی بندہ جس کا کسی قوم کی امریکی سرکار سے تعلق نہیں ہے یہاں آیا ہے تو گھنگرو توڑنے والی بات ہوئی پڑی ہے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان اور اس کے حامی جو ہے وہ فتح یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی اتنا ایک ایسا بندہ جو قابل ذکر نہیں ہے اور پاکستان کا قومی میڈیا اس کے لیے کھول دیا گیا صرف پاکستانیوں کو بظاہر یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں امریکہ انتظامیہ سے بڑی اچھی ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی جس نے ابھی ٹرمپ کا حلف برداری ہوئی ہے کسی ایک کو بلایا ہی نہیں ہے انہوں نے. پاکستانی سفیر کو انہوں نے, سفارتکاروں کو تو بلاتے ہیں اور وہ نمائندگی کی ہے تو وہاں بھارتی وزیر خارجہ وہ نظر آ رہا ہے, ان کے بزنس مین نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ نظر ہی نہیں آ رہے کہیں پہ بھی. تو یہ حالات ہیں اور اب اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ کوشش بھرپور قسم کی جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر ہی بلکہ وہ ناکام ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد.